इस वीडियो में हम सबक वादिय सवात की सैर की पढ़ाई करेंगे। ये है वादिय सवात। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े मालाकंड डिवीज़न की सरसब्ज़ो शादाब यानी तरोताज़ा सरसब्ज़ वादी, जिसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड करार देना वाकई बजा है यानी दुरुस्त है। पूरे मालाकंड डिवीज़न में सवात किसी एक मखसूस जगह का नाम नहीं है। अल-यूसुफ, हमने इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ किया और M1 मोटरवे के ज़रिए कर्नल शेर खान इंटरचेंज तक अपना सफ़र जारी रखा। यहाँ से हमने सवात मोटरवे पे चकदरा तक का सफ़र तय करना था। ये एक जगह का नाम है। इस्लामाबाद से तकरीबन 2.5 घंटे में 2 घंटे और आधा घंटा, उसे 2.5 घंटे कहते हैं, में हम चकदरा पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जब से सवात मोटरवे का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, दीर, चित्राल और मालाकंड डिवीज़न के बासियों के लिए यानी वहाँ रहने वालों के लिए सफरी सहूलियात में इजाफे के साथ साथ तरक्की और खुशहाली के दरवाजे भी खुल गए हैं। चकदरा से एक सड़क सीधी निकल जाती है जो अपर और चित्राल के यकबस्ता यानी बहुत ठंडा इलाका, बर्फपोश इलाकों को बाकी मांदा पाकिस्तान से यानी जो बाकी के इलाके हैं पाकिस्तान के, उनसे वो सड़क मिलाती है। चकदरा से जो सीधी सड़क निकल रही है। हमने सवात मोटरवे से उतरते साथ ही बाईं जानिब से पुल के ऊपर से चक्कर काटा तो सवात में गंधारा तहजीब के आसार कदीमा के मरकज़ी इलाके शमोज़ी पहुँच गए। यानी आसार कदीमा जो पुरानी तहजीबों के आसार होते हैं, गंधारा तहजीब के आसार का एक मरकज़ी इलाका है जिसे शमोज़ी कहते हैं, वहाँ वो पहुँचे। यहाँ इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर बुद्ध मत तहजीब के आसार कदीमा और सटूपे यानी गुंबद बने हैं, जो तारीख से शगफ दिलचस्पी को कहते हैं, रखने वालों के लिए खासी कशिश का बाइस हैं। मिंगूरा पहुंचकर वादिय सवात की सैरो तफरी का आगाज़ होना था। एक सिमत में खूबसूरत मरमरी संगे मरमर से तामीर शुदा वालिय सवात का सफ़ेद महल, मरमरी सफ़ेद जगह को, सफ़ेद पत्थर को संगे मरमर को कहते हैं। दूसरे जानिब मालम जब्बा और दरमियानी रास्ता मदीन, बहरीन और फिर वादिय कालाम। तो यहाँ कुछ जगहों के नाम बताए गए हैं। मिंगोरा के इर्द गिर्द कबल, मट्ठा, चार बाग और दीगर खूबसूरत वादियाँ भी हैं, जहाँ की सरजमीन अब भी अब भी बाहर की दुनिया के तरक्की याफ्ता इंसानों के पाँव के निशानात से शनासा नहीं है। शनासा का मतलब होता है जानने वाला। तो मिंगोरा की ये जो कुछ वादियाँ, कुछ जगहों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, इनके बारे में अभी तरक्की याफ्ता लोग जो बाहर के इलाकों के, बाहर के मुल्कों के लोग हैं, वो यहाँ नहीं पहुँचे, वो इन जगहों से वाकिफ़ नहीं हैं। चकदरा, ओडीग्राम, फिजागट, मट्ठा, कबल और मिंगोरा के इलाके मालाकंड डिवीज़न का हिस्सा हैं। ये कुछ इलाकों के नाम हैं जो मालाकंड डिवीज़न का हिस्सा हैं। मिंगोरा से आप कबल जैसे खूबसूरत इलाके का रुख भी कर सकते हैं और चाहें तो आगे मदीन, बहरीन की जानिब बढ़ जाएं। वादिय सवात इस एतबार से खुशकिस्मत है कि यहाँ के लोग निस्बतन तालीम याफ्ता हैं, यानी दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ जो लोग रहते हैं वो तालीम याफ्ता हैं।
جدید تر زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ، یعنی ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، جدید تر زندگی کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہیں، اور کسی حد تک روشن خیال ہونے کے باوجود ان کی معاشرتی و سماجی زندگی اسلامی اقدار و روایات ہی کی پابند ہے، یعنی وہ اسلامی روایات کو پابندی سے اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو بآسانی اسی دن کالام پہنچ سکتے ہیں۔ پوری وادی سوات میں سڑکوں کا معیار، یعنی سڑکوں کی جو کیفیت ہے یا ان کی جو حالت ہے وہ بہت اچھا ہے، معیار بہت اچھا ہے، یعنی ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ آمد و رفت میں آسانی ہی کے باعث ہر سال سیاحوں کی تعداد میں، سیاحوں یعنی وہاں جو گھومنے پھرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مینگورہ سے آگے دریائے سوات کے کنارے کنارے لا تعداد ہوٹل ہیں، اور کسی ایک علاقے یا مقام پر تحفظ کا مسئلہ نہیں۔ تحفظ کہتے ہیں حفاظت کو، یہ وہاں پہ ہر طرف حفاظت ہے، کوئی خطرہ کسی قسم کا بھی لوگوں کو نہیں ہوتا۔ وادی سوات بحیثیت مجموعی ایک زرخیز علاقہ ہے، یعنی اس کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ زرخیز ہے، جس میں فصلیں، پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں، یعنی بہت زیادہ مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ ورتیر، بنیر، ورتیر کو بنیر بھی کہتے ہیں، خال، دیر کو خال کہیں گے، یعنی دو دو نام ہیں ان علاقوں کے۔ اور چکدرہ کے قرب میں، یعنی اس کے درمیان میں یا اس کے قریب میں واقع پلی کے علاقے کنو اور مالٹی کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ تو اس سے آگے کے علاقے خوش ذائقہ، مزیدار اور لذیذ، مزیدار اور لذیذ مترادف الفاظ ہیں، ایک جیسے معنی رکھتے ہیں۔ آڑو، آلو بخارا، خوبانی اور سیب وغیرہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ثانی کے دو معنی ہیں، مثال یا دوسرا، یعنی کوئی دوسرا ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے بہت مزیدار پھل وہاں اگتے ہوں، یعنی کسی دوسرے علاقے میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اخروٹ اور بادام بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ خواجہ کھیلا اور مٹھا کے علاقوں میں سیب کے باغات، چار باغ سے آگے سوات کے پورے علاقے میں آڑو، جبکہ میاندم اور مدین کی وادیوں اور برف پوش پہاڑوں میں اخروٹ کے درخت اور باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ علاقے ہم نے پڑھے، یہاں پہ بہت سے پھل اور چیزیں ہمیں ملتی ہیں کھانے پینے کی، یعنی وہ علاقے جو ہیں وہ بہت زرخیز ہیں۔ یہاں آپ چکترا کی ایک تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بھی مہمان نوازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، یعنی وہ بہت مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو بہت عزت دیتے ہیں۔ میزبان ایسے کہ آپ کی راحت، آپ کے سکون اور آرام کے لیے اپنا گھر تک پیش کر دیں گے۔ کالام کی خوبصورت اور زرخیز وادی ذائقے دار آلو اور شلجم کے لیے مشہور ہے۔ چونکہ پوری وادی سوات خودرو پودے ایسے ہوتے ہیں جو خود سے پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں پیدا کرنے کے لیے، اگانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو خودرو پودوں، پھلوں، پھولوں، جڑی بوٹیوں کی دولت سے مالا مال ہے، یعنی وہاں پہ ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ تعداد میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے۔ اسی لیے دیہاتی علاقوں میں شہد کے چھتے بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میاندم کے وسیع سبزہ زاروں میں اگے خودرو پودوں کو دیکھ کر حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر بے ساختہ ہمارے ہونٹوں پہ دستک دینے لگتا ہے۔ بے ساختہ کا مطلب ہوتا ہے خود بخود، اچانک سے ہمارے ذہنوں میں یہ شعر آنے لگتا ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار،
اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اودے کا مطلب ہوتا ہے گہرا جامنی اور پیرہن کہتے ہیں لباس کو۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ جب ہم وہ پودے وہ پھول اتنے خوبصورت وہاں پہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پھول ایک رنگ برنگی پریوں کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے رنگ برنگی بہت سی پریاں اکٹھی کھڑی ہیں، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یعنی طرح طرح کے رنگوں کے لباس پہن کر وہ پریوں کی طرح سے ہمیں وہاں نظر آتے ہیں۔ بحرین میں رات گزارنے کے بعد ہماری منزل تھی کالام۔ رات کو ہونے والی بارش کے سبب ہمیں جگہ جگہ رکنا پڑا کیونکہ سڑک ابھی زیر تعمیر تھی، یعنی ابھی مکمل طور پر وہ تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے بحرین سے کالام تک کا سفر 1.5-2 گھنٹے میں طے کیا۔ کالام میں آپ حسب استطاعت کہتے ہیں مالی حیثیت، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق مالی حیثیت کے مطابق ہوٹل کا کمرہ لے سکتے ہیں۔ تھوڑے پیسوں سے لے کر آرام دہ کمروں تک کے ہوٹل یہاں دستیاب ہیں، یعنی مل جاتے ہیں۔ بحرین اور کالام میں آپ کو ٹراؤٹ مچھلی بھی مل سکتی ہے۔ ٹراؤٹ دنیا کی ایک حیرت انگیز مچھلی ہے، یعنی وہ بہت حیران کر دینے والی مچھلی ہے جو ٹھنڈے یخ بہت زیادہ انتہا کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور تیز رفتار پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت، یعنی پانی آگے کی طرف اگر بہہ رہا ہے تو وہ مچھلی پیچھے کی طرف بہتی ہے، الٹی سمت تیرتی ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی فارم پہ جا کر زندہ ٹراؤٹ خرید لائیں اور فرائی کرا کر تناول کریں، یعنی کھائیں، یعنی اس کو انجوائے کریں کھانے کے لیے۔ مدین کے چپل کباب بھی اپنی لذت، معیار اور ذائقے کے حوالے سے کافی شہرت کے حامل ہیں، یعنی بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ کالام کی قدیم مسجد بھی سیاحوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا باعث ہے۔ اپنی طرف مبذول کرانے یعنی اپنی طرف وہ متوجہ کرتی ہے سیاحوں کو۔ بالکل ایسی ہی ایک قدیم مسجد اوڈی گرام کے مقام پر مسجد غازی بابا کے نام سے موجود ہے۔ وہ سارا دن ہم نے دریائے سوات کے کنارے تھوڑے فاصلے پہ موجود اوشو جنگل میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے، یعنی وہاں گھومتے ہوئے گزارا۔ دریائے سوات پہ بنے پل سے سیدھا راستہ اوشو جنگل، گلیشیر اور مہوڈنٹ جھیل کو نکل جاتا ہے۔ یہ ایک تصویر اوشو جنگل کی ہے۔ یہاں سے آگے کا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔